वहशत जुनून किस्त नंबर 8। छोड़ दो मुझे प्लीज, जाने दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? क्या दुश्मनी है तुम लोगों की मेरे साथ? वो चिल्ला रही थी, रो रही थी। दूर तक उसे रूही की आवाजें आती रही। वो अपनी मासूम तोतली आवाज में उन सब से छोड़ने की इल्तिजा कर रही थी, लेकिन ये लोग बेहिस थे, इन्हें किसी से कोई गर्ज न था। उनके हाथ का थप्पड़ खाने के बाद उसमें हिम्मत खत्म हो गई थी और फिर वो पूरी तरह से उन लोगों के रहमो करम पर हो गई थी। वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे थे, क्या मकसद था उन लोगों का, वो कुछ भी नहीं जानती थी। उसे उनसे खौफ आ रहा था। आखिर ये लोग उससे क्या चाहते थे, किस मकसद के लिए वो उसे अगवा कर रहे थे? वो इस वक्त अनजान मर्दों में तन्हा थी। इस सोच ने ही उसके पूरे जिस्म में सनसनाहट पैदा कर दी थी। ये लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। उसके आगे और बेबस सी कमजोर लड़की क्या कर सकती थी, और उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन ये लोग उसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ते तो। वो खामोश बैठी बस ये सोच ही रही थी कि आखिर ये लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं, और कुछ भी तो नहीं जानती थी। प्लीज खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं तो तुम लोगों को जानती भी नहीं। अपने हाथ पैर मारती वो उनसे रिहाई की मुकम्मल कोशिश कर रही थी। जितना अपना बचाव कर सकती थी वो कर रही थी। देखो लड़की, आराम से बैठी रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हमें कुछ भी करने पर मजबूर मत करो। हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें अपने बॉस का हुक्म मानना है। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो बेहतर है तुम भी हमारे साथ ताउन करो। उनमें से एक आदमी बेहद गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए समझाने वाले अंदाज में बोला। उसके हाथ में गन थी। उसका मतलब साफ था कि अगर उसने किसी भी तरह की कोई उल्टी सीधी हरकत की तो वो गोली मारने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। उसके हाथ में जो गन थी वो लोड थी, जो कभी भी उसका निशाना लेकर किसी की जिंदगी की डोर को हमेशा के लिए काट सकती थी। इस वक्त वो इतनी खौफजदा कि अपने हक से कुछ बोल भी नहीं रही थी। प्लीज मुझे जाने दो, वो उसके सामने हाथ जोड़े हुए फूट फूट कर रोने लगी। कोई उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? ये लोग कौन थे और उससे क्या चाहते थे? वो कुछ भी नहीं जानती थी। वो उसे कहाँ ले जा रहे थे, उन लोगों का क्या मकसद था, कौन था उनका बॉस जो उनसे किडनैपिंग करवा रहा था? वो भला किसी को क्या देख सकती थी? उसका तो अपना ही कोई सहारा नहीं था जिसकी वो कोई उम्मीद रखती। कौन आकर उन लोगों से बचा लेगा? आखिर उन लोगों ने उसके साथ क्या करना था, किस मकसद के तहत उसे अगवा कर रहे थे? उस आदमी के डर से चुप होकर बैठ गई थी। उसे मौत से डर लगता था, गुमनाम मौत नहीं मरना चाहती थी। शायद ये लोग उसे गलतफहमी के तहत अपने साथ ले जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो वो अमजद से ये क्यों कहते कि वो सिर्फ उनका मेहमान लेने आए हैं? कुछ तो था जो वो नहीं जानती थी, कुछ तो था जो उससे छुपाया जा रहा था। न जाने क्यों उसे लगता था कि उसकी किडनैपिंग के पीछे की वजह कहीं न कहीं साद है। वो बुरी तरह से रोते हुए उनके साथ ही सफर तय कर रही थी। गाड़ी बहुत तेज चल रही थी जब अचानक उनकी गाड़ी के सामने कोई गाड़ी आकर रुकी। अचानक ब्रेक लगने की वजह से गाड़ी झटका खाकर रुकी थी। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, और फिर दूसरे ही लम्हे उसे उम्मीद की किरण नजर आई थी। अय्याम सिकंदर के रूप में उसने अपने सामने आते अपने मसीहा को देखा। वो हर एक तरह की उम्मीद छोड़कर बैठी थी, लेकिन अल्लाह से नाउम्मीद न थी। उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा, और अल्लाह ने उसकी मदद के लिए फरिश्ते को भेज दिया था। वो सामने से आते आदमी को देख रही थी। सफेद कड़कते सूट पर एक शिकन भी न थी, लेकिन स्याह गहरी आंखों में गुस्सा गजब का था। गुस्से की शिद्दत से आंखें सुर्ख थी, जबकि गर्दन की नसें बाहर को उभरी हुई थी। वो मजबूत कदम उठाता गाड़ी की तरफ आ रहा था। काली स्याह किसी अंधेरी रात सी आंखें, लंबी मगरूर नाक, स्याह घनी मूंछों तले सख्ती से एक दूसरे पर भेजे अनाबी लब, और बिना पलके झपकाए उस वजाहत को शहकार को देख रही थी। वो कोई सियासतदान नहीं बल्कि किसी रियासत का बिगड़ा शहजादा लगता था। हीर ने नोट किया वो अकेला हरगिज नहीं था। उसके साथ पुलिस की 3-4 गाड़ियां थी,
اور وہ چاروں طرف سے اس گاڑی کے آگے پیچھے آ رکی تھی۔ یہ تو پولیس لے آیا، اگر ہم پکڑے گئے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، ڈرائیور نے کہا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، پولیس اس لڑکی کی وجہ سے آئی ہے تو ہم لوگ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ اس لڑکی کو کچھ بھی ہو۔ اب یہ لڑکی ہمیں یہاں سے نکالنے کی وجہ بنے گی، وہ مضبوط مگر کچھ خوفزدہ انداز میں بولا۔ وہ ان لوگوں کی دھمکی دینے کی پلاننگ کر رہے تھے کہ اچانک سے ہی کسی نے اس کا گریبان پکڑ کر کھڑکی سے باہر کھینچا تھا۔ اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے وہ اس چھوٹی سی جگہ سے گھائل ہوتا زمین پر جا گرا تھا، اور اب اس نے دیکھا تھا کہ ایام بری طرح اسے پیٹ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آئے مہمان پر حملہ کرنے کی؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے مارے جا رہا تھا۔ اس کی حالت عجیب دیوانوں جیسی تھی، اس کی رگیں غصے سے پھولی ہوئی تھی، وہ بس اسے مارے جا رہا تھا۔ اس کا کسرتی وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ سر پلیز اسے چھوڑ دے، یہ مر جائے گا۔ آفیسر نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ تو جیسے ہوش ہی میں نہ تھا۔ ہیر اسے انسپکٹر کی پکڑ میں بے قابو ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ شاید نہیں یقیناً اس آدمی کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ کافی کوشش کے بعد وہ آفیسر اس آدمی کو بچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ وہ تنفرت سے سر جھٹکتا ہیر والی گاڑی کی طرف آیا۔ پولیس نے باقی کے تمام لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا اور ان کی پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ پولیس نے بہت تیزی سے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اس وقت گاڑی میں اس کے علاقے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اپنی بچ جانے پر بری طرح رو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ اسے اپنے ہاتھ پر اچانک گرفت محسوس ہوئی، اسے باہر کی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی گاڑی سے نکل آئی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا جب ایام نے ایک جیکٹ اتارتے ہوئے اس کے کندھے پر ڈالا۔ سر، آپ کی وائف ٹھیک تو ہے نا؟ پولیس ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد آ کر ان سے پوچھنے لگی تھی۔ اس کی وائف کہنے پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا پولیس غلط فہمی کا شکار تھی یا اس نے سچ میں ایسا کوئی تعارف کروا رکھا تھا؟ یہ ٹھیک ہے، تم لوگ پتہ کرو کون ہیں یہ لوگ اور یہاں کس مقصد سے آئے ہوئے تھے۔ ساری انفارمیشن چاہیے مجھے، وہ اسے کہتا ہوا ہیر کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی کی طرف لے آیا۔ امجد، وہ اسے دیکھتے ہوئے امجد کے بارے میں بتانے لگی جو اس کے خاطر گولی تک کھا چکا تھا۔ امجد کو اسپتال میں پہنچا گیا ہے جبکہ مس تانیہ اور روحی گھر جا چکی ہیں، فکر نہ کرے، وہ محفوظ ہیں۔ وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ جب وہ آتے ہوئے بھی مسلسل روتی ہوئی آئی تھی، ایام نے اس سے کوئی بات نہ کی تھی، نہ کوئی سوال پوچھا تھا اور شاید جو بھی جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ ہائے اللہ، کیا ہو گیا میری بچی کو؟ میری معصوم بچی، کون کمینے لوگ تھے جو اس معصوم کے پیچھے لگ گئے؟ امی جان اسے اپنے سینے سے لگاتی بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے چاچی جان، لیکن پولیس کے ہاتھ چڑھ چکے ہیں اور جلد ہی ان کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی معلومات مل جائے گی۔ فکر نہ کریں، یہ لوگ جو بھی تھے آسانی سے چھوٹ نہیں پائیں گے۔ ان لوگوں کو میں ان کے انجام تک پہنچا کر رہوں گا۔ ان لوگوں نے میرے گھر کے مہمان پر حملہ کیا، اتنی آسانی سے نہیں بخشوں گا انہیں۔ پولیس ان سے معلومات لے رہی ہے، جلد ہی ہمیں ان کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سب کچھ بتا رہا تھا جبکہ ہیر خاموشی سے سن رہی تھی۔ سر، وہ لوگ جو بھی تھے وہ آپ کے دشمن نہیں تھے اور نہ ہی آپ کے لیے یہاں آئے تھے۔ ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف ہیر جی کو ہی یہاں سے لے جانے کا تھا، اور سب سے اہم بات کہ ان کا کوئی باس ہے جو ان سے یہ کام کروا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی ان کو صحیح سلامت لے جانا چاہتے تھے، کیونکہ ہیر کو گاڑی سے نکالتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو احتیاط سے کھینچنے کا کہہ رہے تھے کہ اسے کچھ ہو نہ جائے، ورنہ وہ اپنے باس کو کیا جواب دیں گے۔ تانیہ کو اب تک جو بھی پتا تھا وہ سب اس کو بتا رہی تھی، اس لیے بھی یہ چیز کافی حیران کن تھی کہ ایک معمولی سی لڑکی کو بھلا کس کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ آخر کیوں وہ لوگ اسے لینے آئے ہوئے تھے؟ ان لوگوں کو ضرور کوئی نہ کوئی مقصد تھا۔ ہیر کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ ان کو جانتی ہے۔ اس طرح کی کسی سچویشن سے اس نے پہلے سامنا نہیں کیا تھا۔ فکر نہ کرے، سب کچھ پتہ چل جائے گا، سب کچھ سامنے آئے گا۔ پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، وہ سب کچھ پتہ لگا لے گی۔ ہیر کا ڈر دیکھتے ہوئے اس نے تانیہ کو سمجھانے والے انداز میں کہا تھا اور ساتھ ہی اسے ہیر کو اندر لے جانے کے لیے بھی کہا۔ جب وہ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے ہیر کو تھام کر اس کے کمرے میں لے جانے لگی تھی
اور اب تک بہت بری کنڈیشن میں تھی. ڈر سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا. پتہ نہیں وہ کون سی سچویشن سے نکل کر آئی تھی، لیکن تانیہ کو اس معصوم پر بہت ترس آ رہا تھا جو بھی ان لوگوں کے ڈر سے باہر نہیں نکل پائی تھی. وہ بیچاری تو شاید اس طرح کے لوگوں سے بھی انجان تھی. ہیر، آپ فکر مند نہ ہو، ہمیں ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ہم ان لوگوں کو بہت جلد ان کے انجام تک پہنچائیں گے. پولیس اپنا کام کر رہی ہے، آپ بے فکر رہیں. یہ علاقہ سارا ایام سر کے انڈر ہے، یہاں سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا ہے. ہمیں جلد ہی سب کچھ پتہ چل جائے گا. یہاں پر ان کی اجازت کے بنا کوئی بھی آ نہیں سکتا. سر یہاں کے ایک ایک انسان سے واقف ہے. اس آبادی میں کوئی بھی مسئلہ ہو، ایام سر کے پاس ہی لوگ آتے ہیں. یہ انجان لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے، بہت جلد ہمیں پتہ چل جائے گا، اور ان کے مقصد کے بارے میں بھی. یہاں سے بچ نہیں پائیں گے، یقین کریں میرا. میں جانتی ہوں آپ بہت خوفزدہ ہیں. ایسی کنڈیشن میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو نیند کی گولی دیتی ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں تاکہ آپ کا ذہن ان سب چیزوں سے نکل پائے، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ بیمار پڑ جائیں. وہ ایک گولی اسے دیتے ہوئے تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ اس وقت وہ اتنی بری ذہنی حالت میں تھی. اس سے بات سننے ہوئے اس نے فوراً ہی اس کا ہاتھ سے وہ گولی تھام لیا تھا. اس کے ذہن میں مسلسل یہی ساری باتیں چل رہی تھی. ان لوگوں کی اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی، اور وہ اس کو کس مقصد سے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے. کون تھا ان کا باس، اور وہ اسے کیوں اغوا کروا رہا تھا. اس آدمی کی اس کے ساتھ کیا دشمنی تھی. اگر آج ایام سکندر وہاں وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا ہوتا. اگر وہ نہ آتا تو یقیناً وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے جاتے. اور اس کے شوہر کا تو کوئی اتا پتہ بھی نہ تھا. آخر وہ کہاں ہے، آخر کیوں وہ اسے اس انجان جگہ چھوڑ کر کہیں چلا گیا تھا. وہ ان لڑکیوں میں سے تھی جو اپنے تحفظ کے لیے ہمیشہ اپنے شوہر کی طرف نگاہیں اٹھاتی ہیں، اور اس کا شوہر اس کے پاس تھا ہی نہیں. اس کی ساس بھلا کیا کر سکتی تھی اس کے لیے. اگر وہ لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں تو کون تھا وہ ایام اس کا جو بار بار اسے بچائے گا. کیوں وہ اس کے خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا. کوئی بھی نہیں، وہ اس کا کوئی بھی نہیں تھا. اس کا سب کچھ تو ساتھ تھا. وہ شخص کوئی نہیں تھا جو اس کو بار بار اس کی حفاظت کرے گا، جو اپنی جان پر کھیل کر اس کے سامنے آئے گا. وہ لوگ اسے گولی بھی مار سکتے تھے، لیکن اس نے اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کی. اور اگر وہ ہوتا ہی نہیں تو کیا ہوتا. وہ سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی. نیند کی گولیوں نے شاید اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا. وہ باہر کھڑا یہی سب سوچوں میں مصروف تھا کہ آخر یہ حرکت کون لوگ کر سکتے ہیں. آخر اس طرح کا قدم کون اٹھا سکتا ہے. اس علاقے میں سب جانتے تھے کہ یہ علاقہ کس کے انڈر ہے. ایسے میں اس سے پنگا لینے کی ہمت تو کوئی بھی نہیں دکھا سکتا تھا. تو پھر آخر یہ حرکت کس نے کی تھی. وہ پولیس کے فون کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کیس کی تفصیل صرف پولیس ہی بتا سکتی تھی. وہ لوگ ریمانڈ روم میں تھے اور بہت بری حالت میں تھے. پولیس نے ان لوگوں کو مار پیٹ کر ان سے حقیقت نکلوانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ صرف ان لوگوں کے بارے میں ہی نہیں بلکہ ان کے پیچھے جو ہاتھ تھا اس کے بارے میں بھی جاننا چاہتا تھا. لیکن اب تک اسے پولیس کا کوئی فون نہیں آیا تھا. اس کے دشمنوں کی بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے گھر کے کسی فرد کو نقصان پہنچاتے. یہ کسی باہر والے کا کام تھا جو اس کے پاور سے انجان تھا، ورنہ ایام سکندر کے راستے میں آنے کی بھلا کس کی اوقات تھی. اس کا بڑا سے بڑا دشمن بھی اس کے گھر کے اندر کے بارے میں جاننے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا. یہ آدمی یا تو ایام سے انجان تھا یا اس سے زیادہ پاور میں. ہیر کو تانیہ نے نیند کی گولی دے دی تھی. اس کو سوتے ہوئے 3-4 گھنٹے گزر گئے تھے. وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس حالت میں ہے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا. اس کا ڈر دیکھتے ہوئے اس نے اسے منظر سے ہٹا دیا تھا، جبکہ اس نے چاچی جان سے بھی پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے کہا وہ بھی اس سب معاملے سے بالکل انجان ہے. ان سے پوچھنے پر انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ سعد کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی سعد کبھی کسی طرح کے پنگے میں پڑتا ہے. تو پھر بھلا یہ لوگ کون ہو سکتے تھے. سر، پولیس اسٹیشن سے فون ہے. اس کے نوکر نے بھاگتے ہوئے اس کا موبائل فون اس کے حوالے کیا تھا.
وہ اپنا فون اندر میز پر رکھ کر آیا تھا۔ ہاں آفیسر، بتاؤ، کچھ پتہ چلا تمہیں ان لوگوں کے بارے میں؟ کون تھے وہ لوگ اور ہیر کو اغوا کر کے کہاں لے جا رہے تھے؟ کیا مقصد تھا ان لوگوں کا؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ چکا تھا۔ ہم معذرت خواہ ہیں سر، ابھی تک ہم کچھ بھی نہیں پتہ لگا پائے اور ہم نے لوگوں کو بہت مارا پیٹا، لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ نہ جانے ان لوگوں کا تعلق کس گینگ سے ہے، لیکن سر یہ لوگ بہت پاورفل ہیں، ان کے چکر میں کافی ساری کال بھی آ چکی ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ڈپٹی کمشنر کا فون بھی ریسیو ہو چکا ہے۔ فی الحال تو ہم نے انکار کر دیا ہے کہ ہمیں اس طرح کے کسی کیس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن یہ بات میں گارنٹی دے کر کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا تعلق کسی معمولی گینگ سے نہیں ہے۔ یہاں یہ غلط فہمی کے تحت نہیں آئے تھے، بلکہ یہ پراپر پلاننگ کے ساتھ آئے تھے۔ مار پیٹ کے بعد بھی ان پر کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا ہے، یقیناً یہ لوگ بہت پاور میں ہیں، تبھی اپنی زبان نہیں کھول رہے۔ پیچھے کوئی بڑا نام ہے۔ کوشش جاری رکھو آفیسر، مجھے کسی بھی حالت میں ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ اس نے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ سر ہم انہیں ایک اور ڈوز دیں گے، تھوڑی دیر میں آپ پلیز اپنی پاور کا ذرا استعمال کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کو روکیں، ورنہ ہمیں مجبوراً اس کیس کو بلاک کرنا پڑے گا۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا، جبکہ وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی جب آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اسی طرح بنا آواز بند بھی ہو گیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی گہری نگاہیں اس کے معصوم سے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر اب بھی خوف تھا، وہ اب تک اس حملے سے باہر نہیں نکل پائی تھی، اور اس کے ڈر کو دیکھتے ہوئے اسے ان لوگوں پر اور بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے ان سب کو شوٹ کر دے۔ ان کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی کہ نیند میں بھی وہ ان لوگوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ اسے اس کے ساتھ سیکورٹی گارڈ کو بھی بھیجنا چاہیے تھا۔ اس کے معصوم سے چہرے سے نظریں ہٹاتا تھا۔ اس سے پہلے اس کی نظر اس کی ننھی سی ناک میں الجھ گئی تھی۔ اس کی ناک پر موجود ننھا سا موتی چمکتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی، مونچھوں تلے اب لب پر تبسم بکھر گیا۔ وہ بے حد آہستہ سے اس کی طرف جھکا تھا۔ اس کا دل اسے کسی بے باک سی گستاخی پر اکسا رہا تھا۔ نگاہیں بار بار اس کی نتھ میں الجھ رہی تھیں۔ اپنے دل کو وہ عجیب سی ترنگ میں دھڑکتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ دھڑکنوں میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے چھو لے، لیکن وہ ایسی حرکت۔ آپ کو یہ ناول کیسی لگی؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو آنے والی قسط کا انتظار ہے تو مجھے کمنٹ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔